आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हर पाकिस्तानी मुतफक्किर है कि मुल्क का सियासी माहौल बेपनाह कशीदगी का शिकार है। एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ अपोजिशन सख्त बयानात के ज़रिए एक दूसरे पर गोलाबारी करते नहीं थक रहे। ऐसे माहौल में वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन की सियासी शख्सियात को निशाना बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इंतहाई मोतरज़ा सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते हैं, मगर अब इसमें शायद थोड़ा सा ठहराव आया है। कौम को भी थोड़ा सा इत्मीनान की झलक मिली है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफिज़ाबाद में अवामी जलसे से भरपूर खिताब किया। थोड़े बदले से नज़र आए, कुछ बाइतमाद भी दिखाई दिए। मजमे से तकरीर के दौरान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर फोकस रखा, तरक्याती काम, मनसूबे गिनवाए, मुस्तकबिल के प्लान बताए, जो कि ये बदले हुए इमरान खान की एक बहुत बड़ी निशानी थी। कोरोना के दौर में पाकिस्तान की माशत 5.6% पे बढ़ी। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस वो रिकॉर्ड, हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर 1500 अरब रुपया आया वो रिकॉर्ड, आईटी के अंदर एक्सपोर्ट वो रिकॉर्ड। 4 बड़ी जो हमारी फसलें थी, गंदम, गन्ना, चावल और मकई, चारों में रिकॉर्ड। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। उस टैक्स से हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए नीचे कर दी है। 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है। हर खानदान को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड। कामयाब पाकिस्तान 20 लाख खानदानों के ऊपर सूद के बगैर 5 लाख कर्जा, 20 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा दे रहे हैं अपना घर बना सके। अब तक 60 अरब रुपए बैंकों ने ये छोटे लोगों को कर्जे दिए हैं। पहली दफा 70 साल में एक तालीम का निसाब हम लेके आए हैं। 26 लाख स्कॉलरशिप्स हमने रखी अपने अवाम के लिए, नौजवानों के लिए। कल की इस तकरीर की सबसे खुसूसियत ये थी, सबसे अच्छी बात ये थी कि इस दौरान उन्होंने अपोजिशन लीडरान आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान को उनके असल नामों से ही याद किया। और ये बड़ी एक गैर मामूली बात है कि जब इमरान खान तकरीर कर रहे हों और इन अपोजिशन लीडरों का बराह रास्त सिर्फ उनका नाम लें। पहली तकरीर की तरह से कल उन्होंने उनके अलक़ाबात अदा नहीं किए। जुमे को वज़ीर आज़म ने लोअर दील में जलसे से खिताब में इंकशाफ किया था कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहने का कहा है। कल वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के इस मशवरे पर लगता था कि अमल भी किया। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान मौलाना फजलुर रहमान का नाम आते ही जलसे में हिमायतियों ने डीजल के नारे लगाए, मगर वज़ीर आज़म ने इज्तराब किया। जो दौरा नवाज शरीफ और जरदारी ने 12 लाख डॉलर से और 14 लाख डॉलर में किया, वो मैंने 1.5 लाख डॉलर में किया। मैं अपने मुल्क का पैसा बचा रहा हूँ। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ, इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी, कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी 10%, जो बेम्बीना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। शहबाज शरीफ वो जब भी कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने, तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है कि सर मैं भी आप ही की तरह हूँ। ड्रामाबाज, शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। फजलुर रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया है। फजलू, मिस्टर डीजल, फजलू जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। बिलावल कहता है वो इमरान खान ने पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? कम पे टांग रही है, चीनी उग रहा है, बारिश आता है। हौसला अफजा बात है कि तमाम गुफ्तगू कल बिलाखिर वज़ीर आज़म ने हाफिज़ाबाद के अपने जलसे में नहीं दोहराई। ये बहुत ही छोटी सी इब्तदा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त कशीदगी है, बेपनाह कशीदगी के इस माहौल में यकीनन ये एक ख़तरा है, पहला ख़तरा है बारिश का। लेकिन क्या इसका कोई असर होगा या नहीं, और मुल्क का मौजूदा सियासी माहौल, इस पर बात करते हैं। और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक, नामवर न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, जनाब अयाज़ अमीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ अमीर साहब। इस बेपनाह कशीदगी में इस कदर इस वक्त भयानक किस्म की एक आग सी लगी हुई है। कल की इमरान खान की तकरीर, जिसमें कि उन्होंने गुज़िश्ता तकारीर के मुकाबले में थोड़ा सा सब्र से काम लिया और उस अंदाज़ की गुफ्तगू नहीं की जैसे पहले करते रहे थे, क्या ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही है या ये कि
اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ ابتدا ہوئی ہے یہ کوئی؟ نہیں، ٹھیک ہے زبان جو ہے ایسی نہ استعمال کی جائے، لیکن سیاست میں ایسی زبان استعمال کم از کم ہمارے ماحول میں ہوتی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب جو ہیں 70 کے الیکشن میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے، اے مارشل اسغر خان کو آلو خان کہتے تھے، ہمارے خان عبد القیوم خان ہیں ان کو ڈبل بیرل خان کہتے تھے، ایک ان کا وہ کلرفل وے تھا اس کا۔ تو آپ کا بالکل درست کہنا ہے کہ کشیدگی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ کوئی سول انریسٹ نہیں ہو رہی، کوئی سٹرائکس نہیں ہو رہی، کوئی پہیا جام نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں یہ جو ہے کہ ہم ڈی چوک میں لے کر آئیں گے، وہ یہ بے معنی سی چیز لگتی ہے، کیونکہ مسئلہ تو آپ کا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہے۔ تو آپ جلسے کریں، ٹھیک ہے، وہ متاثر کن ہو سکتے ہیں، پر وہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے صورتحال قومی اسمبلی کے بیچ میں ممبران کے حساب سے، یا پنجاب اسمبلی میں، وہ حافظ آباد یا جو میرا ضلع چکوال ہے وہاں پہ آپ جلسے کر لیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو ایک قسم کا وہاں پہ پرسپشن، تصورات اسمبلیوں میں بن چکے ہیں۔ تو آپ کا مین پرابلم تو وہ ہے، اور وہ جب تک حل نہ ہو یا اس کا نہ ہو تو آپ کا پھر جو کرسی ہے وہ ڈاما ڈول ہی لگے گی اور ڈاما ڈول ہوگی۔ کیا حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی ان تقاریر سے؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ کیا میتھڈ کیا ہے یہ؟ وہ تو میسج تو یہ دینا چاہتے ہیں، عوام کی طاقت میرے پاس ہے، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میں اتنا ملک کے لیے وہ کر رہا ہوں۔ لیکن عوام کی جلسوں سے ایسی وہ آپ کیفیت پیدا کر نہیں سکتے۔ یا تو ہونا 1970 کا ماحول ہو کہ بھٹو صاحب کہیں کہ کوئی ایسٹ پاکستان جائے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اور کوئی پھر جاتا بھی نہیں تھا سوائے ایک دو ممبران کے۔ یا 7 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان کو تقریر کریں اور پورے ڈھاکہ کو اور ایسٹ پاکستان کو مفلوج کر دیں، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آپ نے جلسہ کیا، وہاں پہ اپوزیشن والے آپ کے خلاف ہیں، وہ گینگ اپ ہوئے ہیں، اسمبلیاں جو ہیں وہاں پہ آپ کو ڈر ہے، آپ کے اپنے ساتھی وہ جو ہیں وہاں سے، جو ریل ڈینجر تو ان کو یہاں سے ہے، اتحادی ساتھ نہیں ہیں جو ان کے ساتھ 3-3.5 سال رہے ہیں، جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، جو جنہیں ہم جہانگیر ترین گروپ کہتے ہیں، اور علیم خان کے جو ساتھی ہیں، ان کے لیے تو وہ خطرہ ہے۔ تو اب جلسوں سے یہ کہ علیم خان واپس آ جائیں گے، جہانگیر خان کی ناراضگی کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، تو مین پرابلم آپ کا اور ہے، جلسوں سے وہ حل نہیں ہوگا۔ گویا کہ ان جلسوں سے ملے گا کیا انہیں؟ نہیں، وہ نہیں کچھ حاصل ہو ان کو۔ اور یہ جو ہے کہ نو کانفیڈنس موشن جب ووٹنگ ہوگی ایک دن پہلے ہم ڈی چوک میں کریں گے، یہ تو خامخواہ آپ ٹیمپریچر اوپر کرنے والی بات ہے۔ آپ کریں گے تو دوسرے بھی کہہ دیں گے کہ ہم بھی وہاں پہ کریں گے، تو آپ کیا تصادم کی فضا وہاں پہ اور دیکھیے جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو ان کی آرزو ہے کہ ہم ان ہتھ کنڈوں کا ان پہ سہارا لیں کہ جی فلانے جو ہیں ہمارے اپنے پارٹی کے آدمی ووٹ نہیں کر سکیں گے، ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس کی وجہ سے وہ بالکل ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، یہ بالکل ڈیسپریشن کی باتیں ہیں۔ تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں آپ کے خیال میں؟ یہ صحیح لا حاصل ہے اس وقت؟ یہ بالکل کوئی حاصل نہیں ہو رہا اس سے، اور جو ان کا مین پرابلم ہے وہ تو اسمبلیز میں ہے، وہاں پہ نہیں ہو رہا ان کو حاصل کچھ۔ یقیناً۔ بہت شکریہ جناب ایاز امیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ گزشتہ ہفتے اختتام پر ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا، بھارت کی جانب سے ایک فلائنگ آبجیکٹ آیا جو پاکستان کے میاں چنو میں گرا، پتہ یہ چلا کہ وہ انڈین میزائل تھا جو غلطی سے چل گیا۔ دونوں جوہری ممالک ہیں، اس دوران اس قسم کی غلطی کی گنجائش شاید تھی نہیں، مگر پاکستان نے بہت فہم سے، فراست سے، افواج پاکستان نے، ایئر فورس نے بڑا ساتھ دیا، کام کیا، جس کو دنیا سراہ رہی ہے، بلکہ خود بھارت کا میڈیا بھی اور بھارت کے دانشور بھی اس کو بہت ہی اچھی ہینڈلنگ اور بہت ہی فہم و فراست والا رسپانس بتا رہے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ بدھ پاکستان اور بھارت یعنی دو جوہری طاقتوں کے درمیان نہایت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا جب بھارت کی غلطی سے ایک سپرسونک میزائل پاکستان کے شہر میاں چنو میں گرا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور پاکستان نے اس معاملے میں بڑی فراست کا مظاہرہ کیا، صبر سے کام لیا۔
ورنہ عام طور پہ کسی بھی ملک کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے میزائل کو حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور موجودہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی جانب سے جوابی حملہ کوئی غیر متوقع عمل نہیں ہوتا اور اس کے نتائج بھیانک بھی ہو سکتے تھے، لیکن پاکستان کی جانب سے ایسا نہ کرنا سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت تھا جس کو اب دنیا سراہ رہی ہے۔ ساتھ ہی بھارتی دفاعی نظام پر بھی کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ کل وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارتی غلطی کا پاکستان نے بڑی حکمت سے جواب دیا۔ یہ جو ہمارے سامنے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، ابھی یہ جو ہندوستان کا ایک مسائل بھی آ گیا، پاکستان نے بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا، حالانکہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے، لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں ہمارا ملک وہ ہے جو اپنی دفاع کر سکتا ہے۔ اس واقعے کے اگلے روز ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ میزائل 260 کلومیٹر پاکستانی فضائی حدود کے اندر آیا۔ پاک فضائیہ نے اس کی مسلسل نگرانی کری اور پتہ چلا ہے کہ بھارتی علاقے سرسا سے لانچ کیا گیا تھا۔ اس کے اگلے روز کہیں جا کر بھارتی وزارت دفاع نے باضابطہ طور پہ اس غلطی کا اعتراف بھی کیا اور کہا کہ ٹیکنیکل خرابی کی باعث سے میزائل حادثاتی طور پہ فائر ہو گیا۔ حکومت پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے سوال اٹھایا کہ آخر بھارت کو غلطی تسلیم کرنے میں 2 دن کیوں لگے؟ اگر میں یہ مان لوں غلطی ہے تو پہلی بات ہے کہ اگر ایسے غلطی کرنا، اگر یہ پاکستان نے خدا نخواستہ کی ہوتی تو ابھی آگ لگی ہوتی ساری دنیا میں، اور پھر چلے میں 1 سیکنڈ کے لیے مانتا ہوں غلطی ہوئی، تو 2.5 دن لگے آپ کو بتانے میں کہ یہ ہو گیا، اتنی بڑی چیز ہو گئی۔ اگر خدا نخواستہ یہاں کو نقصان ہو جاتا پھر کیا ہو جاتا؟ آپ دیکھیں اگر ان سے اپنے پرزے نہیں سنبھالے جا رہے، with all due respect, this is a real threat to the region and the world. The world has to wake up. بھارتی وزارت دفاع نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا، لیکن ہرگز یہ کوئی عام واقعہ نہیں۔ تو جوہری قوتوں کے درمیان کوئی چھوٹا واقعہ بھی بڑی مصیبت لا سکتا ہے، لہذا پاکستان نے اس غیر معمولی واقعے کی بھارت سے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ نے کہا کہ اتنی بڑی نااہلی کی بھارت کو وضاحت دینی ہوگی، اور یہ کہ کیا واقعی بھارتی میزائل سسٹم اس کی افواج کے ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ دوسری جانب عالمی میڈیا اور بھارتی دانشور بھی پاکستان کی ذمہ دارانہ میچور رد عمل کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی دفاعی نظام کی صلاحیت پر تنقید ہو رہی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے اور کتنا یہ سیریس یہ ڈیولپمنٹ ہے تاکہ ہمارا ایک عام پاکستانی سمجھ سکے۔ دیکھیے، پہلی بات جس طریقے سے یہ ایک میزائل کو جو لانچ ہوا، کہا گیا کہ غلطی سے لانچ ہوا، لانچ ہونے کے بعد یہ سیدھا اپنے ایریے میں اڑتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک 90 ڈگری کا زاویہ بنا کے یہ پاکستان کے ایریے میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک خاص جگہ پہ جا کے، غالباً جو اس کا ہدف تھا جہاں پر اور نیچے زمین پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، وہاں پہ جا کے یہ گرتا ہے اور اپنے آپ کو گرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ پری پروگرامڈ، پری پلانڈ چیز ہوتی ہے۔ جب آپ میزائل لانچ کرتے ہیں تو میزائل کو پری فیڈ کر دیتے ہیں، آپ اپنے اس کو پری پروگرام کر لیتے ہیں کہ آپ کے میزائل اتنا عرصہ، اتنا ڈائریکشن پہلے جائے گا، اتنی دیر تک، اور اس کے بعد اپنا رخ بدلے گا۔ اس کا مغربی سرحد پہ آ کے اس قسم کا کام ہونا، یعنی سرسا کی ان کی ایئر فیلڈ ہے، وہاں سے یہ ٹیک آف کرتا ہے، جہاز پہ لگا ہوتا ہے، براموس غالباً میسائل ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈوئل کیپیبل ہے، اس میں نارمل وار ہیڈ بھی لگتا ہے جو کنونشنل وار ہیڈ کہتے ہیں، اور نیوکلیئر وار ہیڈ بھی لگتا ہے۔ تو ان میزائلوں کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فائر کیے جاتے ہیں یا جب بھی یہ آئیں تو ان کا یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں نیوکلیئر وار ہیڈ ہے یا اس کے اندر کنونشنل وار ہیڈ ہے۔ تو اس لیے میزائل وارفیئر جو ہے اس کو بہت مشکل وارفیئر یا بہت ہی خطرناک وارفیئر تصور کیا جاتا ہے۔ دوبارہ صورت مغربی سرحد پہ ایسا کام ہونا، ورنہ ان کی نارمل رینجز اگر ٹرائلز کرنے ہیں تو وہ تو مشرق کی طرف ہیں، یعنی بنگال ہے، اڈیشہ ہے، وہاں پر ان کی رینجز ہیں جہاں پر، اور اس کے لیے پہلے ایک نوٹس ٹو ایئرمین دیا جاتا ہے تاکہ تمام فضائی حدود کے اندر یہ بتا دیا جائے کہ ایسا کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ڈیفنس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا تو ہم وہاں پہ کرتے، یہ تو واقعی غلطی تھی، لیکن ایسی غلطی ہوتی نہیں ہے جہاں پر کہ اتنا پریسائزلی جا کے پورا 90 ڈگری کا زاویہ بنا کے پاکستان کو پیغام دیا گیا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہماری کیپیبلٹی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈیٹرنس ڈاکٹرن ہے پاکستان کی، جس سے کہ ہم نے وہ جو ایک بیلنس رکھا ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں، نیوکلیئر اپنے وار ہیڈز کے نیوکلیئر کیپیبل ہونے کے باوجود، اور ایک پیس کی اور ریلیٹیو امن کی فضا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ نہیں ہونے پا رہی، ایک نیوکلیئر جنگ نہیں ہونے پا رہی، اس کا امتحان لیا گیا۔
کہ بھائی آپ کی ڈاکٹرین، پاکستان کو یہ سوال پیش کیا گیا کہ آپ کی ڈاکٹرین تو یہ تھی کہ ہماری طرف کوئی چیز ہمیں نیوکلیئر آتی نظر آئی تو ہم پھر آپ کے خلاف، یعنی جو جس طرف سے آ رہا ہے وہاں پر ہم نیوکلیئر اپنے ویپنز لانچ کر دیں گے بھارت کے خلاف. تو کیا آئیے، تو یہ تو بالکل سے ایسا ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے حدوں کو بتایا چھیڑ دیا. بہت 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 سیریس بات تھی، اور تھوڑا سا آپ نے ذکر بھی کیا. کیا ایگزیکٹ ایس او پیز کیا ہیں جب ایسا سینیریو ہو؟ تو دیکھیے یہ تو ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ریئیکشن اور رسپانس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. یہ کسی ایک سروس، ایک اسپیسیفک سروس کا رسپانس نہیں ہے. پاکستان ایئر فورس کا کام یہ ہے کہ ایئر ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے پوری فضائی حدود جو پاکستان کی ہیں ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. پاکستان ایئر فورس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہم بھارت کے علاقے میں یا دشمن کے علاقے میں بھی بڑی حد تک بہت دور تک دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کی فضائی ایکٹیویٹی جاری ہے، اور وہ جو فضائی ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان کے لیے کسی خطرے کا باعث تو نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی ایسی چیز بن رہی ہو تو اس کو فالو کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ جو جہاز آ رہے ہیں یا یہ جو چیز وہاں پہ اڑ رہی ہے ایک خاص انداز میں اڑ رہی ہے، ایسے اڑ رہی ہے جو کہ نارمل اور روٹین نہیں ہے، تو اس کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تو اس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے اس کو فالو کیا، دیکھا. اس کے بعد ہی پتہ چلا کہ وہ اتنا ٹریول کیا ہے، یہاں پہ گیا ہے، وہاں سے 90 ڈگری، ورنہ بھارت تو آپ کو نہیں بتا رہا تھا نا کہ یہ اتنا ٹریول اس کے بھارت کے اندر تھا. ایک جہاز سے لانچ ہوا، پھر اس ہائٹ کے اوپر تھا، پھر اس ہائٹ سے پھر اس طریقے سے مڑ کے 90 ڈگری کے زاویے سے پاکستان کی طرف آیا اور پھر وہاں پہ جا کے گرا. تو یہ ایس او پی نہیں ہے مارشل صاحب کہ اس کو ایسے فلائنگ آبجیکٹ کو انٹرسیپٹ کیا جائے؟ یا کیونکہ جو بھی آئیڈیا تو ہو گیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو انٹرسیپشن جو ہے وہ جو ہمارا رسپانس ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی اس قسم کی سچویشن میں؟ بالکل صحیح بات ہے. اب اس کے بعد اگلا جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے تھا. رسپانس یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے، اگر آپ جنگ کی کیفیت کے اندر ہیں تو پھر تو آپ دشمن سے اس قسم کے حملے کی توقع کرتے ہیں. پھر آپ کے ڈیفنسز بھی دشمن کے ایسے حربوں یا ایک پاسبلٹیز کے تحت آپ اپنے ڈیفنسز اپنے ماؤنٹ کیے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنے جو کاؤنٹر مسائل ڈیفنسز ہیں، کاؤنٹر بیلسٹک مسائل ڈیفنسز ہیں، وہ کہاں رکھنے ہیں، کس طرح سے رکھنے ہیں. تو اس وقت کہیں نہ کہیں پہ یہ اس طرح پھیلاؤ ہوتا ہے، ان کی اس طرح ڈپلائمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی اس کے نشانے پہ آ جاتا ہے، اور آسان ہوتا ہے اس کو ہدف کو نشانہ بنانا اور اس کو ختم کرنا ہوا کے اندر. لیکن چونکہ ہم جنگ کی کیفیت میں نہیں ہیں، ہم امن کی حالت میں ہیں دونوں ممالک، تو ہماری جو پوزیشنز ہیں، ہماری ڈیفینسو یا جس قسم کے بھی ہمارے جو رسپانسز ہوتے ہیں وہ ہمارے پیس ٹائم رسپانسز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، اس کا تو بڑا واضح ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں محسوس ہوگا کہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے اور ایک ایسا حملہ کیا جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے جو کہ نیوکلیئر کیپیبل حملہ ہے، نیوکلیئر میسائل آ رہا ہے پاکستان پہ، تو پھر تو پاکستان اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ وہ گرے، پتہ لگے کہ نیوکلیئر ہے اور پھر جواب دے. اس کا جواب پھر ایک ہی ہے کہ پھر پاکستان اپنے اس سے پہلے تمام اپنے جو دشمن کے اہداف ہیں وہاں ان کی طرف نیوکلیئر لانچ کرے گا. اچھا یہ بتائیے، جس قسم کا یہ ایکسیڈنٹل ایونٹ ہے، ایک حادثہ ہے، کہا تو یہ جا رہا ہے بھارت نے کہا حادثہ ہے، ہم نے بھی کہا شاید لگ رہا ہے ایسے ہی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے کوئی دونوں ملکوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے؟ ایسے واقعات تو ہو سکتے ہیں نا؟ جی بالکل ہیں جی، بالکل ہیں. اور اس کا وہ ڈی جی ایم اوز کے لیول پہ ہیں، فوراً سے پیشتر وہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی. گو کے وقت یعنی اب تو ہر ایک کے پاس وہ بھی ہیں، سیل فونز ہیں، ان کے امیجیٹ کانٹیکٹس ہیں، طریقے ہیں بات کرنے کے اور بتانا کہ بھئی سوری یہ ایسا میزائل نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور غلطی سے چلا گیا، تاکہ دوسری طرف سے جو رسپانس آنا ہے وہ رسپانس ویسا نہ آئے. پاکستان اپنے نیوکلیئر میزائل بھارت پہ لانچ نہ کر دے، اس کے لیے بھارت کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اگر بھارت شرارت کر رہا تھا اور جان کی حرکت کر رہا تھا اور پاکستان کو پیغام دینا چاہتا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ اس نے پھر یہ پیغام نہیں دیا. بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائر شہزاد چودھری ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں انشاءاللہ. اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نے پی ٹی آئی حکومت کی چھوٹی موٹی اتحادی جماعتوں کی لاٹری نکال دی ہے. ان چھوٹی جماعتوں کی جو اس وقت قیمت ہے اس سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. عام لفظوں میں کہا جائے تو اتحادیوں نے بھاؤ کھانا شروع کر دیا ہے اور وہ اپنے پارلیمانی وزن سے زیادہ دام مانگ رہی ہیں.
3 حلیف جماعتیں مسلم لیگ قاف، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باب کی قومی اسمبلی میں صرف 17 نشستیں ہیں، لیکن PTI کے کڑے وقت میں یہ 3 اتحادی 162 رکنی بقیہ حکومتی اتحاد کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یعنی حکمراں اتحاد کی 10% نشستیں 90% اراکین سے منمانی پر بزد ہیں، اور اس حوالے سے اتحادیوں میں بڑی ہلچل بھی ہے۔ قاف لیگ کی 3 دن سے پارلیمانی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ آج حکومت کی تینوں اتحادی جماعتوں نے باہمی صلاح مشورہ بھی کیا۔ قاف لیگ سے جہانگیر ترین گروپ نے بھی ملاقات کی۔ آج مسلم لیگ نون کا 5 رکنی وفد حمزہ شہباز کی قیادت میں جہانگیر ترین کے گھر پہنچ گیا، جہاں فریقین نے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے اور عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے پر اتفاق کیا۔ خبریں چل رہی تھیں کہ کل چودھری پرویز الہی نے شہباز شریف سے بھی کہیں اور کسی جگہ ملاقات کریں گے، وہ شاید یہ متوقع ہے۔ فی الحال ہمیں اس بارے میں کوئی سرٹن خبر نہیں ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ آصف زرداری نے حکومت کی تینوں اتحادی جماعتوں کو رام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ڈیل میکنگ ان کے حصے میں آئی ہے۔ ان تینوں اتحادیوں کی بھی اپوزیشن سے آصف زرداری کی گارنٹی چاہیے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ گارنٹی ہمیں چاہیے تو آصف زرداری کی، اور مشترکہ طور پہ علیحدہ اندرون خانہ تینوں اتحادی کسی فون کال کے بھی منتظر ہیں۔ وہ فون کال بھی چاہتے ہیں۔ فون کال ابھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ لگ یہی رہا ہے کہ ابھی فون کال نہیں آیا ہے، اسی لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ مسلم لیگ قاف، MQM پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت بھی اتحادی رہ چکی ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون دور حکومت میں باب کی تشکیل اور صادق سنجرانی کی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں بھی آصف زرداری کا ایک کردار تھا۔ 3 اتحادی جماعتوں میں مسلم لیگ قاف بڑی ٹرافی جیتنا چاہتی ہے۔ 5 MNA اور پنجاب اسمبلی کے 10 MPs کی حمایت کے بدلے مسلم لیگ قاف چودھری پرویز الہی کو اگلے 1.5 سال تک وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانے کی خواہش مند ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت بھی مسلم لیگ قاف کے پاس وفاقی وزارت ہاؤسنگ اور وفاقی وزارت آبی وسائل ہے۔ پنجاب میں محکمہ معدنیات اور ماحولیات کی 2 وزارتیں ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، لیکن چودھری برادران ڈو مور کے مطالبے قائم ہے اور ان کی نظریں پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ لگی ہوئی ہیں۔ PTI سے ملے یا نون لیگ سے چودھری برادران کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ چاہیے، وہ بھی جز وقتہ نہیں بلکہ 1.5 سال کے لیے۔ بلاول بھٹو 1.5 ہفتے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد میں قاف لیگ مفت میں ووٹ نہیں دے گی، اپوزیشن کو چودھری برادران کو بہترین آفر کرنی چاہیے۔ اور طلب بات ہے کہ آج حمزہ شہباز کی ترین گروپ کے ساتھ ملاقات کے بعد حمزہ شہباز کے ترجمان نے کہا کہ نئے سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہوں گے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ وفاق و پنجاب میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی اکثریت پنجاب کی وزارت اعلیٰ مسلم لیگ قاف کو دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون بلکہ PTI حکومت نے بھی قاف لیگ کو اس کی محدود عددی اکثریت کا طعنہ دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے آج اوورسیز کانفرنس سے خطاب میں قاف لیگ MQM اور باب کی پارلیمانی پوزیشن بیان کی، جبکہ پرسوں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ صرف 5 سیٹس کی بنیاد پر چیف منسٹرشپ کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ PMLQ چند پنجاب کے اضلاع کی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی نام میں ہی ظاہر ہے بلوچستان کی پارٹی، MQM صرف سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے، میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں 7 نشستوں کے ساتھ PTI حکومت کی سب سے بڑی اتحادی MQM ہے، لیکن اگر پوری قیمت ملے تو MQM بھی پیپلز پارٹی سے دوبارہ جڑ سکتی ہے۔ ایسا یہ پہلے بھی کرتی رہی ہے، ووٹرز خوش ہو نہ ہو، کراچی کے ساتھ کچھ ہوا ہو نہ ہوا ہو۔ فی الحال MQM کی قیادت تحریک عدم اعتماد سے متعلق کسی فیصلے پر نہ اقرار کر رہی ہے نہ انکار کر رہی ہے۔ اندرون خانہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہے فون کال کا۔ MQM وفاق میں 7 نشستوں کے ساتھ PTI حکومت میں 2 وفاقی وزارتوں کی حامل ہے، جس میں وزیر قانون فروغ نسیم کی پوزیشن سیاسی سے زیادہ ٹیکنوکریٹ نوعیت کی ہے، جبکہ سندھ اسمبلی میں 21 نشستوں کے باوجود MQM صوبے میں اپوزیشن بینچز پر ہے اور صوبے کی فیصلہ سازی سے محروم ہے۔ آج اسلام آباد میں خالد مقبول صدیقی اور عامر خان کی قیادت میں MQM کے وفد نے ایک بار پھر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ MQM پیپلز پارٹی اور قاف لیگ کی حلیف جماعت ہونے کا وسیع تجربہ رکھتی ہے، اسی لیے مشکل گھڑی میں PTI حکومت سے منہ موڑنا MQM کے لیے کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ PTI حکومت کو تحریک عدم اعتماد کی کڑی آزمائش کا سامنا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI के रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुताल्लिक़ बयानबाजी से रोक दिया है। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत 8 दिनों के दौरान तीसरी बार PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ और आज वज़ीर-ए-आज़म ने GDA और बाप के अरकान से भी अलहदा मुलाकातें की। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होने जा रही है। PTI कोर कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 27 मार्च को तारीखी जलसा-ए-आम में ऐसा सरप्राइज़ देंगे जिससे अदम एतमाद की नौबत ही नहीं आएगी और अपोजिशन की तीनों जमातों का सियासी बाब बंद हो जाएगा। इमरान खान के पास भी जो फार्मूला है, मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद अपोजिशन को हाथ मलते हुए आप देखेंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी जो कानूनी हिकमत अमली है वो भी हमारे पास है, ताश के सारे पत्ते हमारे पास है। हम फैसला करेंगे कि अगली चाल क्या होगी और अगली चाल जो भी होगी उसमें मैं आपको ये आपसे वादा है कि ये जो आपको 3 जोकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इन जोकर्स की ये आखिरी खेल था और ये इसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे। अभी तो देखते हैं ना तरीका, ये इस पे वोटिंग की नौबत भी आती है नहीं आती। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बहरहाल ये फैसला हो जाएगा 28 मार्च तक, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। ये कैफियत किस सूरत पड़ती है, ये फैसला इसी महीने हो जाएगा। इस पर मज़ीद बात करते हैं। अपोजिशन का नून लीग जो कि इस सिलसिले में सबसे बड़ा उसका किरदार है, उसका नई ताज़ा तरीन सूरत हाल, उसकी कैफियत, उसकी सोच हमें बताएंगे शाहिद खाकान अब्बासी एक छोटे से वक्फे के बाद। मौजूदा सियासी कशमकश में अपोजिशन अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। इस सिलसिले में थोड़ी देर कबल अपोजिशन की तमाम चोटी की जमातों का एक बड़ा इज्तिमा भी हुआ, जनाब शहबाज शरीफ ने होस्ट किया और एक बार फिर अपोजिशन अपनी हिकमत अमली के मुताबिक पेशकदमी के लिए तैयार नज़र आती है। कितनी तैयार है, कामयाबी की उम्मीदें कितनी बढ़ रही हैं, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चोटी के रहनुमा मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब तो वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है 100% और अब वोट काउंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और नंबर्स जो हैं वो इत्मीनान की हैसियत से, जैसे कि आप पहले भी कहते रहे हैं, वो पूरी तरह से बरकरार हैं, अब सिर्फ एक्सिक्यूशन बाकी है इस प्लान की? जी बिल्कुल, ये अदम एतमाद एक प्रोसेस होता है जो आइन में डिफाइंड है, तो उसी के मुताबिक ये सारा किया जा रहा है। ये एक आइनी अमल है और हमने जब अदम एतमाद किया था तो उसकी तैयारी मुकम्मल थी। नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थे, आज भी हैं, बल्कि उसमें इजाफा हुआ है और हमें पूरा यकीन है कि इत्तेहादी जमातें भी जो हैं वो भी इस अमल में इंशाअल्लाह शामिल होंगी और एक भरपूर आवाम के जज्बात और राय का इजहार पार्लिमान के अंदर होगा। तो ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, ये मुसलसल ख़बरें आ रही हैं कि ये बड़ी अपनी कीमत मांग रही हैं और बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि हम ऐसी कीमत देंगे कि जो वो रिजेक्ट नहीं कर सकें। विल मेक एन ऑफर दे कैन नॉट रिजेक्ट। और हम ये देख रहे हैं कि गो के सिर्फ 10 MPs हैं और काफ लीग की जानिब से बात सामने आ रही है कि अपोजिशन ने, यानी कि आपने, जो कि ज़ाहिर कलीदी किरदार है, उनको वज़ारत आला का ओहदा जो है पेश किया है और ये भी साथ में यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन अब 1.5 साल बाद होंगे। देखें, जो अभी तो अदम एतमाद वफाक में हो रहा है, सूबे जो हैं, मेरी नज़र में सूबे चलते रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर सूबाई हुकूमतें बरकरार भी रहें, बल्कि शायद ये बेहतर हो मुल्क के लिए कि अभी वफाक में इलेक्शंस हों और बाद में जब भी सूबाई हुकूमतें तहलील होती हैं, मुद्दत पूरी करती हैं, तो उनका इलेक्शन हो जाए। कीमत सियासत में ना मांगी जाती है ना दी जाती है। सियासत मुशावरत होती है, हर एक की अपनी राय होती है, उस राय के मुताबिक ये मामलात चलते हैं। मेरा ख्याल है कि अब वो कीमतें मांगना, वसूल करना और देना और ये मामलात तो ये यानी कि आज की सियासत उससे बाला है। एक नया जन्म लिया है पाकिस्तान की माशाल्लाह अपोजिशन सियासत में, जिसमें काफ लीग कोई कीमत नहीं मांगेगी, उसूल पे आपके साथ जुड़ जाएगी। पीपल्स पार्टी जो है वो कोई कीमत नहीं मांगती, किसी किस्म की वो कुर्बानी देगी, वो आपके साथ जुड़ जाएगी। इसी तरह से MQM भी, बाप जमात भी जो है, ये एक उसूल के लिए, ये एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो अपोजिशन का साथ देगी। ऐसे ही होने वाला है।
جی آج ایسا ہی اصول ہے، لیکن یقیناً ہر جماعت کی اپنی ایک سیاسی ضروریات ہوتی ہیں، وہ اس کی بات کرتے ہیں، اور جو بھی معاملات ملک کے لیے بہتر ہوں. آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاق کے اندر جو ایک حکومت ناکام ہو چکی ہے، جس نے عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اس کو گھر بھیجا جائے. تو ہم نے تمام اتحادی جماعتوں سے یہی بات کی ہے کہ آپ بھی اس کام میں شامل ہوں، ورنہ جب آپ کل حکومت کا بوجھ اٹھا کر عوام کے پاس جائیں گے تو آپ کی سیاست خطرے میں ہوگی. اب اس کے بعد پنجاب میں کیا ہوتا ہے یہ بات بھی طے ہو جائے گی، جو وہاں پر کیا کرنا ہے، کیونکہ پنجاب میں اس وقت ایک بڑی گو مگو کی کیفیت ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنا اکثریت کھو چکا ہے، اور حکومت جو ہے حکومت وقت وہ نہ اس کو نکال سکتی ہے، نہ نیا وزیر اعلیٰ الیکٹ کروا سکتی ہے. تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال پنجاب کے اندر ہے. تو وقت اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور اس میں اگر یہ سمجھا جائے کہ وہاں پر چیف منسٹر کسی اور جماعت کا ہو تو یہ سب مل بیٹھ کر مشاورت کریں گے. لیکن آج جو ضرورت ہے ملک کی وہ وفاق کا ہے کہ وفاق میں ایک بھرپور طاقت کے ساتھ ایک حکومت کو نکالا جائے، اور پھر کل الیکشن میں جا کر عوام سے نیا مینڈیٹ لیا جائے. کل کا مطلب پھر چلے ٹھیک ہے، ناٹ ٹمورو، لیکن ہفتہ مہینہ اس سے زیادہ تو نہیں نا؟ اس سے پہلے بھی آپ بھائی صاحب کہہ چکے ہیں کہ بس فوری الیکشن ریکوائرمنٹ ہے. جی فوری ایک رائے ہے کہ فوری الیکشن ہو، اس رائے میں بھی بڑی دلیل ہے، میں یقیناً اس رائے کے ساتھ ہوں. لیکن ایک اور رائے ہے کہ آپ چند ہفتوں کے لیے جو بھی ریفارمز مختلف جماعتوں کے ذہن میں ہیں کہ جن کی ضرورت ہے ان کو آپ کر لیں، اور اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر کے عوام سے نیا مینڈیٹ لیں. کیونکہ آج نئے مینڈیٹ کے بغیر جی صرف آپ نے چند ہفتے کہا، چند مہینے تو نہیں آپ الاؤ کر رہے؟ نہیں، چند مہینے دیکھیں، چند مہینے کا مقصد نہیں ہے. اگر کیونکہ حکومت چلانے کا آج نہ کوئی منطق ہے نہ مقصد ہے. اگر آپ حکومت میں جائیں گے تو صرف ان ریفارمز کے لیے جائیں گے جن کی الیکشن سے پہلے ضرورت ہے، تو وہ آپ کر دیں. اس کے بعد آپ عوام کے پاس جائیں، نیا مینڈیٹ لیں اور پاکستان کو صحیح راستے پر ڈالیں تاکہ عوام کو رائے کا موقع ملے. یہ آج جو حکومت ہے یہ کسی عوام کی رائے سے نہیں آئی تھی، یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، وہ ناکام ہو گیا ہے. اب ہمیں ایک آئینی اور قانونی اور عوام کی رائے کے مطابق ایک مینڈیٹ لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ملک کے جو مسائل ہیں. یقیناً شاہد قاقال عباسی صاحب یہ بات قابل فہم ہے، کیونکہ ابھی اس حکومت کی مقبولیت جو ہے وہ یقیناً بہت خراب مقبولیت ہے، مہنگائی ہے، مصیبت ہے، لوگ عمران خان سے کوئی اتنے خوش نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے 1.5 سال بعد تو یا 1 سال بعد تو آپ کی حکومت انکمبنٹ بن جائے گی نا، پھر تو اس کو اپنا دفاع کرنا پڑے گا 1 سال کی کارکردگی. تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ ہی کے لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں 1 سال 1.5 سال کی حکومت کی باتیں چل رہی ہیں. تو کیوں نہیں آپ کی حکومت اس بات کا تعین کر پا رہی ہے، یا معاف کیجیے گا آپ کی جماعت، کہ ہمیں 6 مہینے کی یا 1.5 سال کی حکومت چاہیے، سال کی چاہیے یا 4 ہفتے کی چاہیے؟ نہیں، جو 1.5 سال کی بات ہے یہ بہت اقلیتی رائے ہے. جو 2 بڑی رائے اس وقت ہیں وہ یہی ہے کہ امیڈیٹ الیکشنز ہوں، یا دوسری ایک رائے ہے اس میں بھی وزن سمجھا جاتا ہے کہ آپ حکومت بنائیں، جو بھی ریفارمز کرنے ہیں اس کے بعد پھر عوام کے پاس جائیں. کیونکہ آج ملک کے مسائل کا حل صرف ایک نئے مینڈیٹ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ یقیناً یہ کافی مشکل دور رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، قید بند کیسز، یہ تمام معاملات، مگر بہرحال جو ایک کلیدی کردار ہے نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا، یعنی کہ جس طرح کی جیل انہوں نے سہی ہے، جس طرح کی صعوبتیں آپ نے سہی ہیں، آپ نے خود سولیٹری کنفائنمنٹ سہی ہے 10 مہینے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں فوری الیکشن ہو. ہمیں یہ کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں، مریم کیا چاہتی ہیں؟ نہیں، یہ بات نواز شریف صاحب کی رائے کی صرف نہیں ہے یا مریم بی بی کی رائے کی نہیں ہے. ایک جماعت کے اندر مشاورت ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی بھی اپنی رائے موجود ہے، تو ان سب سے مل کر ہمیں ایک مستقل فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ فیصلہ ہو جائے گا، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ اپوزیشن جماعتوں کی آپ نے بات کی، تو یہ جو بھی حالیہ آپ کا تجربہ تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم والا، وہ تشنگی، وہ ایکسپیرینس، وہ تمام معاملات جو ہیں وہ اب مکمل طور پہ زائل ہو گئے ماشاءاللہ، اب شیر و شکر ہے معاملات.
نہیں، وہ تشنگی جب وہاں پر تھی بھی، اس کے باوجود ہم اپوزیشن میں اکٹھے تھے. ہم نے سینٹ کا الیکشن بھی اکٹھے لڑا، ہم نے اپوزیشن کے اندر ہر موقع پر اکٹھے رہے. وہ نہیں، اب اعتماد کو میں کیا 100% کہوں؟ آپ کا زرداری صاحب پہ اعتماد 100% ہے اب؟ جی دیکھیں، یہ اتنا بڑا جو مرحلہ جس میں ہم گئے ہیں، اتفاق رائے سے گئے ہیں، اس کو اگر ہم مکمل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے خوش آئند ہوگا. میں اعتماد جاننا چاہ رہا ہوں نا، آپ کا بھائی ساتھ ساتھ ہیں آپ، تو اعتماد تو میں گمان یہ کر رہا ہوں کہ اعتماد ہے، لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ 100% اعتماد ماشاءاللہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بڑی زبردست بات ہے کہ اتنی تشریحی، اتنی ہسٹری کے باوجود آپ کا اعتماد برقرار ہو زرداری صاحب پہ، پیپلز پارٹی پہ. یہ تو بڑی حوصلہ افزا بات ہے عوام کے لیے. جی میں یہی کہنے لگا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جماعتیں جو ماضی میں حریف رہی ہیں مستقبل میں بھی سیاسی حریف ہوں گی، لیکن آج وہ اس مقصد کے لیے کہ ملک کے معاملات کو بہتر کیا جائے وہ آج اکٹھی ہیں. آج کوئی اقتدار کی بات نہیں کر رہا، آج کوئی مفاد کی بات نہیں کر رہا، آج سب یہی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم ملک کے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں اکٹھے ہو کر. یہ آج مقصد ہے اس عدم اعتماد کا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مرکز تو پنجاب کسی ترجیح میں نہیں ہے کہ وہاں پہ فوری طور پہ حکومت ختم کی جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ پنجاب میں حکومت ختم کی جائے، کیونکہ آپ نے کہا صوبوں میں چلتی رہے حکومتیں، تو یہ پنجاب کی حکومت ختم کرنا کسی قسم کی ترجیح میں نہیں ہے فی الحال، ترجیح اول نہیں ہے، کم از کم ترجیح دوم تو ہے. نہیں دیکھیں، پنجاب کی حکومت جو میں نے کہا وہ تو ختم ہو چکی ہے. وہاں تو آج وزیر اعلیٰ جو بیٹھا ہے وہ اکثریت کے بغیر بیٹھا ہے، اس کی اپنی جماعت کے اراکین ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اب یہ فیصلہ وفاق کے بعد وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ نے کیا تبدیلی لانی ہے، یہ وہاں بھی آ سکتی ہے. لیکن اس میں سندھ میں اگر پیپلز پارٹی حکومت رکھنا چاہتی ہے تو رکھ سکتی ہے. یقینی رائے کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے، آپ کو یقین کیوں نہیں ہے کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ نہیں، یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں نہ اس مشاورت کا حصہ ہوں، اور وہ آج ثانوی حیثیت کی مشاورت ہے کہ وہاں پر کیا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا ہے، جو آپ نے عدم اعتماد جمع کروا دیا ہے، اس کو آپ نے اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. تو ساری کنسنٹریشن اسی بات پر ہے. پنجاب کے جو معاملات ہیں وہ تو ایک دن میں طے ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں پر تو حکومت اکثریت اپنی کیا واقعی اگر آج یہ حکومت، یہ تو خیر کوئی بھی کہے گا 10-11 لوگوں کی میجورٹی ہے، ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کون ہو، کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا نا کہ وہ چلتی رہے، تو وہ اگلے 1.5 سال تک جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے، اور اس دوران پھر وزیر اعلیٰ کون ہو یہ بھی مشکل نہیں ہے. نہیں، یہ بھی بیٹھ کے مشاورت سے حل ہو جائے گا مسئلہ. وہاں پر اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں سیاسی طور پر حکومت کسی اور کو دینی چاہیے تو وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. یہ فیصلے بیٹھ کر کیے جاتے ہیں، اور میری نظر میں ان فیصلوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ آخر کار آپ نے ایک الیکشن میں جانا ہے. یہ دیکھیے، اگر آپ کی وفاق میں 4 ہفتوں کی حکومت ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے، مگر پلیز یہ تو نہ بتائیں نا کہ یہ 1.5 سال میں یہاں کسی کی حکومت ہو پنجاب میں، وزیر اعلیٰ کس جماعت کا ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو لوگ نہیں مانیں گے بھائی صاحب. نہیں، جو سپورٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. جو بھی وزیر اعلیٰ بنے گا پاکستان مسلم لیگ نون سے بنے، کسی اور جماعت سے بنے، وہاں پر مختلف گروپنگز ہیں اس وقت. تو آپ نے وہاں پر جو عدم اعتماد لانا ہے، یا اگر حکومت خود ہی ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں پر آپ بیٹھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بڑی مشکلات نہیں ہیں. اور میں پھر آپ کو کہہ دوں کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو وہاں ہمیشہ اکثریت جو ہے، جو بھی نئی حکومت بنے گی 80-85% اکثریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں 2 رائے کیوں ہیں، اس میں یہ سوچنے کی کیا بات ہے، کیوں یہ ہمیں جو ہے قاف لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون سے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب اس کے گارنٹر ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے گارنٹی دے رہے ہیں کہ ایک تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے اور 1.5 سال حکومت چلے گی. دیکھیں، یہ بات میں نے بھی پریس میں دیکھی ہے، لیکن میں کسی مشاورت میں شامل نہیں تھا جو پنجاب کے حوالے سے ہوئی ہو، تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. لیکن اگر یہ فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون قبول کرے گی.
اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن فیصلہ کرتی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پھر 1.25 سال جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے وہ حکومت کرے، مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس میں قباحت کیا ہے سر؟ نہیں، قباحت کوئی نہیں ہے۔ قباحت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے وہ جو فیصلہ کر لے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی آدمی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے اس کو بنا سکتی ہے، کسی دوسری جماعت کا ہونا چاہیے اس کی بنا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں جب آپ پنجاب کی طرف جائیں گے تو ہوں گی، یہ فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں۔ آج ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں، ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو میں پنجاب کی کوئی ترجیح ہی نہیں ہے، اور دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ جن کی آپ کو مدد چاہیے ان کے نزدیک سب سے بڑی ترجیح بلکہ کلیدی ترجیح، دیکھیں نا 10 ممبران ہیں قاف لیگ کے صوبائی اسمبلی میں اور ان کے 5 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، اس کی بیسس پہ اگر ان کو چیف منسٹرشپ مل جاتی ہے تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، وہ بھی پرویز الہی چیف منسٹر ہو جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ تو تلاطم ہے۔ نہیں، تلاطم کی بات نہیں ہے، یہ جو پنجاب کی حکومت ہے، میں نے جیسے پہلے کہا، وہ آج ختم ہو چکی ہے، وہاں پر کوئی عدم اعتماد یہ اس کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے۔ اس کے بعد آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ بات کی ہے، وہ ملک کے معاملات کی ہے، ہم نے اقتدار کی بات نہیں کی، ہم نے مفاد کی بات نہیں کی۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا فیصلہ اپوزیشن کرتی ہے کہ اکثریتی جماعت کا وزیر اعلیٰ نہ ہو تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کی تائید کرے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آج پنجاب کے اندر کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہے اس وقت تک، جو کچھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہوا ہے، جہاں 30-40 اراکین علیحدہ ہو گئے۔ وفاق کا عمل جب پورا ہوگا اس کے بعد یہ سارے معاملات اپنے جگہ پر آ جائیں گے، پھر آپ کو تمام جو اس میں کچھ ابہام نظر آتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ کیا ٹائم لائن دیجئے نا بھائی صاحب، اب تو ساری چیزیں ریکوزیشن بھی ہو گیا، اجلاس یہ سب کچھ ہو گیا، تو اب جو ہے وہ کیا ٹائم لائن ہے؟ کب تک یہ آپ ووٹ کرا کے عمران خان صاحب کو باہر بھیج رہے ہیں اور نیا وزیر اعظم آپ کی ٹائم لائن سے کب حلف اٹھائے گا؟ دیکھیں، ٹائم لائن حکومت کے اختیار میں ہوتی ہے، آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے ریکوزیشن جمع کرائی 14 دن کے اندر اجلاس بلایا جائے، میکسیمم ہے نا سر، اس کے بعد 3 سے 7 دن کا پروسیس، اس کا تعین بھی اسپیکر کرتا ہے۔ صحیح ہے، اگر اسپیکر نے کوئی غیر آئینی عمل بھی کرنا ہے تو وہ بھی غیر آئینی عمل بھی وہ اختیار کریں گے، کیونکہ حکومت تو اپنی شکست تو نظر آ گئی ہے۔ حکومت آج بھی عدم اعتماد ختم کر سکتی ہے اگر عمران خان صاحب اپنے ساتھ 171 ممبران بٹھا کر ٹی وی پر دکھا دیں کہ یہ 172 ممبران میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ ایسا کرنے سے مجبور ہیں، وہ نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ممبران چھوڑ گئے ہیں، اتحادی بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس پروسیس کو مکمل کرنا پڑے گا، جو حکومت کا رویہ ہے، جو وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس ہیں، جو ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹس ہیں، ایک بڑی خواہش تھی دلیل ہے آپ کی کہ وہ ہر غیر آئینی عمل بھی کر گزریں گے اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ ایک آپ کی بڑی خواہش تھی کہ جو ہے وہ بالکل نیوٹرل نظام نظر آئے، کوئی فون نہ آئے، کوئی کسی قسم کا فونز کی آپ بات کیا کرتے تھے، آپ بھی اور دوسرے بھی آپ کے ساتھی، تو ابھی وہ اطمینان تو آپ کا ہے نا برقرار؟ اب اطمینان ہو گیا ہے آپ کو نا کہ ماشاءاللہ پورا سسٹم جو ہے وہ چلے؟ بیسٹ یہ ہے کہ آج تک فون نہیں آئے، فون آئے تو ہم عوام کے سامنے رکھ دیں گے، فون نہیں آئے میں اس کو بالکل واضح دے کر یہاں کر دیتا ہوں، اگر کوئی فون آئے تو عوام کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ ایک آئینی عمل ہے، اس میں فون کی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے آج ملک کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اس آئینی عمل کو آئین کے مطابق یہ پورا ہو اور ایک حکومت گھر جائے، ایک نئی حکومت آئے، عوام سے نیا مینڈیٹ لے اور آگے چلے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں چھوٹی جماعتیں بھرپور طریقے سے اپنا وزن استعمال کر رہی ہیں، تھوڑا بلوچستان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جہاں پر باپ پارٹی پی ٹی آئی کی اتحادی ہے بلوچستان حکومت میں بھی، اور اب تک حکومت کی اتحادی رہی ہے، اس کا رخ اب کس جانب چل رہا ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے واقعے پر۔ ویلکم بیک۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں چھوٹی جماعتیں جن کے چند اراکین پارلیمنٹ میں ہیں، ان کے بھاؤ کی، ان کی قیمت کی بات ہم کر رہے ہیں مسلسل، کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، ان کا بڑا بڑا وزن ہو گیا ہے اور وہ پھر اس کے حوالے سے اپنی قیمت مانگ رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اسی طرح سے پی ٹی آئی حکومت کی ایک اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی باپ کی جانب سے ابھی کوئی واضح اعلان نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس رخ اقتدار کی ہوا چلے گی وہ آپ کے اراکین بھی اسی سے چلیں گے۔ خبریں ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے باپ پارٹی کی بھی قیمت لگ چکی ہے،
پی ٹی آئی حکومت وفاق میں باپ کو پہلے سے زیادہ حصہ دینے کی آفر کر رہی ہے، جبکہ باپ کو آئندہ حکومت میں نوازنے کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ باپ کو منانے کا ٹاسک اپوزیشن کی جانب سے، جیسے کہ ہم نے اوپر ذکر کیا، یہ تمام ڈیل میکنگ جو ہے وہ آصف زرداری کے ذمے ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 اراکین ہیں، ان کی خاتون ایم این اے زبیدہ جلال وفاقی وزیر دفاعی پیداوار ہیں، جبکہ چیئرمین سینٹ کے منصب پر بھی اب پارٹی کے اسی باپ کے سینیٹر صادق سنجرانی ہیں، جبکہ بلوچستان میں باپ پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مشترکہ طور پہ صوبائی حکومت چلا رہی ہے۔ 65 رکنی بلوچستان اسمبلی میں اس وقت باپ کے اراکین کی تعداد 25 اور پی ٹی آئی کے 7 اراکین ہے۔ 4 سیٹوں کے ساتھ اے این پی بھی بلوچستان حکومت میں ان کا اتحادی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے سے باپ پارٹی کی بلوچستان حکومت 1.5 سال پہلے ہی انجام کو پہنچ سکتی ہے۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد میں حمایت کے لیے باپ پارٹی کو کیا ایسی پیشکش کر سکتی ہے جس کے عوض وہ اپنی صوبائی حکومت ہی داؤ پر لگا دے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کوئٹہ جائیں گے، جہاں پر بلوچستان کے ممتاز سینئر صحافی نیوز اینالسٹ شہزادہ ذوالفقار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، بتائیے، بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کا بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے۔ نارملی حکومت جو ہے وہاں پر اس نے جو ہے وہ اقتدار کی جو ہوا چلتی ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ باپ پارٹی کا وجود اور اس کا جو اب تک کا سارا ریکارڈ ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ چلنے والی جماعت ہے۔ موجودہ ماحول کے اندر یہ جماعت جو کہ پی ٹی آئی کی اتحادی بھی ہے اس وقت بلوچستان کی حکومت میں، اس کا رخ کیا ہے؟ یہ موجودہ سیاسی کشمکش میں کیا واضح طور پہ کہیں کھڑی ہے یا اس کی منزل آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں، اب تک تو میری جو بات ہوئی ہے ان کے ایم این اے سے، اور ایم این ایز ان کے 4 ایم این ایز بالکل کلیئرلی جام کمال صاحب جو ہیں جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک ایم این اے البتہ دوسرے گروپ میں ہے جو صادق سنجرانی صاحب کا گروپ ہے، اور ہوپ فلی وہ بھی ہوا کا رخ، جس طرح آپ نے کہا کہ ہوا کا رخ دیکھے گا، وہ بھی آ جائیں گے ادھر۔ ابھی تک وہ ڈیسائیڈ تو اصولی طور پر کر چکے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے، صرف چیزیں طے ہونی ہیں کہ کیا نئے سیٹ اپ میں، آپ نے خود اپنے ریمارکس میں کہا کہ آگے سیٹ اپ میں ان کو کیا ملے گا، ایک بات یا یہ کہ شہزادہ صاحب ہے کہ ان کا جو حتمی جو فیصلہ ہوگا وہ اس سوال کے جواب سے منسلک ہوگا، اس سے جڑے گا کہ ہمیں کیا ملے گا۔ اس کا جواب ملے گا تو پھر وہ بتائیں گے نا کہ وہ اس سیٹ اپ کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں، اس کا مجموعی فائدہ ان کو ہونا۔ ابھی تو ویسے بھی وہ حکومت میں ہیں، مرکز میں بھی حکومت میں ہے، سب کچھ ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ بالکل حکومت میں جائیں گے اور شاید فیسز چینج ہو جائیں گے جو کیبنٹ میں، فیڈرل کیبنٹ میں ہوں، زبیدہ جلال ہوں گی یا زبیدہ جلال کے ساتھ اور بھی ان کی کوئی ایڈیشن ہو، نیا ایڈیشن ہو۔ دوسرا جو ڈیپینڈ کرتا ہے بلوچستان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بات کنفرم ہے، یہ بات بھی اصولی طور پر سب طے کر چکے ہیں۔ جو اپوزیشن ماضی میں قدوس بزنجو صاحب کو سپورٹ کرتی آئی ہے، ابھی وہ کافی ان کی شکایات ہیں اور ان کے اتحادی بھی ناراض ہیں، اور میرے خیال میں اب وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے باپ فیصلہ کرے گی کہ نیا سیٹ اپ کیا ہوگا بلوچستان میں۔ آیا آپ سب مل کے ہم حکومت چلائیں گے؟ کیونکہ ایک بات اپوزیشن اور خاص کر بلوچستان نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام یہ سوچ رہی ہے کہ بجائے ہم باپ کو شامل کریں، کیوں ہم اپنی حکومت نہ بنائیں صوبے میں؟ اپنی حکومت ہم بنا لیں گے اور ریکوائرڈ جو ہمارے پاس اویلیبل جو تو شہزادہ صاحب اس پس منظر میں تو میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ بلوچستان کی سچویشن بہت فلوئڈ ہے، بہت انسرٹن ہے، غیر یقینی صورتحال ہے اور ایک گنجلک سی صورتحال ہے۔ جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے اس میں تو کوئی کہیں پہ بھی یقینی بات نظر نہیں آ رہی، یقینی سمت نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، بات کلیئر ہے۔ دیکھیں، ایک چیز بالکل یقینی ہے کہ انہوں نے اصولی طور پر فیصلہ کر لیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اپنے راستے جدا کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے شرائط رکھنی ہے، آپ نے کہا نا کہ ہمیں کیا ملے گا، ملنے والی بات ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ اور میں نے یہ سنا ہے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اور جمعیت علماء اسلام، یہ دونوں انہوں نے انگیج کیا ہے کہ ہم آپ کو فیوچر میں آپ کے حصے کے مطابق آپ کو شیئر ملے گا، اور لیکن باپ انٹرسٹڈ ہے کہ اس وقت وہ یہ دیکھے کہ اس وقت بلوچستان میں جو چینجز آئیں گی اس میں اس کو کیا ملے گا۔
दोनों उन्होंने वो करना है, अपना इंश्योर करना है, एश्योरेंस उनको मिल जाए, तब जाके जो है वो तो कहीं और से तो ऐलान करेंगे। कहीं और से जो इनको एश्योरेंस चाहिए वो मिल गई है, वो मुंतज़िर हैं, या इस दफ़ा उनको परवाह नहीं है किसी एश्योरेंस की? मुझे ये लगता है, ये मेरा तज्जिया, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कि उनको कहा गया है कि अपने तौर पर आपका जितना वो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक आप जाके बात करें, और ये शायद ज़रूर हो कि किसी और तरफ से दूसरों को कहा गया हो कि इनको आप अकोमोडेट करें, ये हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।